होना तो ये चाहते पर साजिद भाई जो कुछ कह चुके हैं वो काफ़ी था। बहरहाल हम पार्टियों की हैसियत से मैं शुरू यहाँ से करूँगा। पाकिस्तान 23 मार्च 1940 की करारदाद के तहत वजूद में आया था और 1940 की करारदाद जो मीनार पाकिस्तान पे कंधा है लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि तमाम इकाइयाँ यूनिट्स सावरन और ऑटोनोमस होंगी। मैं इसलिए उसको रखना चाहता हूँ। सावरन के मानी क्या है, ऑटोनोमस के मानी क्या है, वो आप दोस्त मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तश्कील के बाद बुनियादी तौर पे 1940 की करारदाद से इनकार किया गया और मामला अब अगर हम उसको देखते हैं तो ये 47 से आज तक हमें जिन बातों की सज़ा दी गई, हम रियासत के खिलाफ लोग नहीं रहे हैं। हम जितने भी लोग बैठे हैं रियासत में गलत हुक्मरानी के खिलाफ हमने आवाज़ बुलंद की है और 1940 की करारदाद इस साल 23 मार्च को भी ये दिन मनाया गया। अगर पाकिस्तान 1940 के करारदाद के तहत तश्कील पाया है तो आए 1940 की करारदाद में जो वादा किया गया था उस पर अमल किया जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में आईन नहीं था। हमारे अकाबरीन ने आईन का मुतालिबा किया था। हमारे अकाबरीन में मुल्क को फेडरेशन बनाने का मुतालिबा किया था। हमारे अकाबरीन ने 1 मैन 1 वोट का मुतालिबा किया था। हमारे अकाबरीन ने जमहूर की हुक्मरानी का मुतालिबा किया था। इस पे हम गद्दार ठहरे थे, लेकिन गद्दार वो लोग थे जो इन असूलों से इनकार करते थे, उसको नहीं मानते थे और आज तक यही रविश जारी है। आइन साज असम्बली बनी और फिर उसने आइन के लिए कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने 3 फार्मूले पेश किए। 1954 के फार्मूले को अपनाया गया। अक्टूबर में उसको नाफिज होना था। आइन साज असम्बली तोड़ दी, आइन नहीं बन सका। 55 में 1 यूनिट बना। ये वो बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर उसके बाद 56 का मन पसंदीदा एक्ट लाया गया और 58 में मार्शल लॉ लगा। इस दौरान जो कुछ होता रहा, ये सब कुछ हम जेलों में रहे। खान शहीद, बिजनजो साहब, बादशाह खान और जो जैन सैयद साहब, जो सियासी जमहूरी लोग थे, उनका मुतालिबा ये था कि इस मुल्क को चलाना है तो इस तरीके से इसको चला सकेंगे। अब की जो बातें हैं वो ये है कि फलाना आदमी फौज के खिलाफ है। ड्यू रिस्पेक्ट हाई कोर्ट में मोहतरमा से मारन बलोच से कहा था कि आप हमें लिख करके दे दें कि आप पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होंगे या क्या है क्या। भाई मेरे, अगर आप लेना चाहते हैं तो जिसने पाकिस्तान तोड़ा उसकी इंक्वायरी आज तक अपने आवाम को नहीं दिखा सके। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना, उसके पीछे क्या था। फिर उसके बाद सन 70 का इलेक्शन और उसके नताइज से इनकार, उसकी तहकीकात और जो मार्शल लॉ मुसलत रहे इसकी तहकीकात, और फिर 73 का आइन बना है और आइन के आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कि जो भी आइन से इनराब करेगा, इसको एब्रोगेट करेगा, इसको मनसूखी का हुक्म देगा या इसको मनसूख करेगा, उसकी सज़ा मौत है। आज तक 73 के आइन को कितनी मरतबा
روگیٹ کیا گیا، منسوخی، اور جرنیل صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ چند صفحوں کی کتاب ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور آئین ملک کا سب سے اہم ترین دستاویز ہوا کرتا ہے۔ اس دستاویز کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ مارنگ نے اگر کوئی بات کی ہوگی کہ بلوچستان زندہ باد، تو گناہگار ہے، اس کو گناہگار ٹھہرا رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اس طریقے سے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ چلتا 88 سے 99 تک 11 سال کے عرصے میں 5 حکومتیں توڑی گئی، بنائی گئی، اور آخر میں مارشل لا لگا، اور جو مارشل لا لگا اس مارشل لا کے تحت جس طریقے سے ملک کو چلایا گیا، اس سے آج تک کسی نے پوچھ گچھ نہیں کی کہ آپ نے یہ مارشل لا کیوں لگایا۔ اب بات بنیادی طور پہ یہ ہے، یہ معاملات چلتے چلتے اب پہنچے ہیں 8 فروری 2024 کا الیکشن۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن ہم بیٹھے ہوئے لوگ جتنے بھی ہیں، ساری دنیا کے سامنے نیلام لگی ہوئی تھی، جس کی بولی اوپر تھی اس کو سیٹ مل رہا تھا۔ ہماری 8 سیٹیں لوگوں کو دی گئی، ہماری 8 سیٹیں 8 لوگوں کو دی گئی۔ ہماری 2 سیٹیں نیلام میں 18 کروڑ کی لاگت سے اصغر خان ظفر آگا شین میں ملے۔ عبداللہ خان میں ہماری 2 سیٹیں کس طریقے سے دوسری مرتبہ الیکشن، میں کوئٹہ میں تھا، وہاں گیا اور ایک پولنگ کا نتیجہ جمع کرتا رہا۔ 74,000 ووٹ ہم نے لیے، 52,000 20,000 کہاں سے تھے جہاں پہ پولنگ پہ ہم جا نہیں سکے، وہ علیحدہ سی سٹوری ہے، اس کو اعلان کیا گیا۔ اب ان اسمبلیوں سے 72 ارب روپے کوئٹہ سے اکٹھا کر کے یہاں سے لے کر گئے تھے اس نیلام کی سیٹیں، یہ ان اسمبلیوں سے آئین میں ترامیم کر رہے ہیں۔ میں آپ دوستوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مینڈیٹ والی اسمبلی نہیں ہے، یہ خرید و فروخت کے ذریعے سے بنی ہوئی اسمبلی ہے۔ اس میں زر و زور کا استعمال ہوا ہے، بونڈے طریقے سے اسمبلی بنائی گئی ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہ یہ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں، نہ یہ کوئی ایکٹ بنا سکتے ہیں، اور جو حکومتیں بنی ہیں ہم ساری دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری اب کی جو SIFC جو بنی ہے، SIFC آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کو یہ باتیں کرنی ہوگی، اس پہ جانا ہوگا۔ ڈیوالو سبجیکٹس ہیں، زراعت، لائف سٹاک، معدنیات، فارسٹری اور IT، مختلف سبجیکٹ جو ڈیوال ہیں صوبوں کے پاس آئے ہیں، صوبوں کے پاس ہے۔ SIFC کے ذریعے یہ تمام سبجیکٹ فیڈرل کے پاس لے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر آئین پاکستان پہ حملہ ہے، اور ہم جو اس قطار میں بیٹھے لوگ ہیں، ہماری اتحاد جو بنی ہے اس کا بنیادی عنوان اس کا یہ ہے تاریخ تحفظ آئین پاکستان۔ تو آئین پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، صوبائی خود مختاری جس طریقے سے ملیامٹ ہے، پارلیمنٹ کو جس طریقے سے بے وقت بنایا گیا ہے، عدلیہ کی جس طریقے سے توقیر کی گئی ہے، انتظامیہ کس طریقے سے ہے، اور فقہ ایکٹ کے ذریعے آپ جرنلسٹوں کے گلا جس طریقے سے گونٹھا گیا ہے، ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کیا یہ ملک اس طریقے سے چل سکتا ہے؟ ہم سب پاکستان میں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبہ ہمارا صوبہ سب سے پسماندہ صوبہ ہے،
آپ کہتے ہیں کہ اس صوبے کی معدنیات سے ہم پاکستان کو چلا سکتے ہیں، خیبر پختونخوا کے معدنیات سے پاکستان کو چلا سکتے ہیں، تو پہلی بات یہ ہوگی کہ ان صوبے کے لوگوں کی جو معلومیات ہیں کیا اس کو بھی آپ دور کریں گے؟ کیا ہم مالک نہیں ہیں؟ کیا آئین پاکستان پامال نہیں ہے؟ کیا صوبائی خود مختاری آپ نے ختم نہیں کی ہے؟ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم بین الاقوامی دنیا کو اور ملک کے اندر ان تمام پارٹیوں کو جو اس کام میں ان کے ساتھ ملوث رہے ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ہم ود ڈیو ریسپیکٹ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس کی خارجہ پالیسی نہیں ہے، خارجی تعلقات ہیں، داخلی طور پر سخت انتشار ہیں اور ملک معیشت تباہی کے دانے پہ پہنچ گیا ہے، عالمی طور پہ ہم تنہا ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں سب نے مل بیٹھ کے یہ کہنا ہوگا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے، چاہے وہ سرکاری ملازم ہے، چاہے وہ جہاں بھی ہے، سب نے یہ کہنا ہوگا کہ اس کو کیسے بچانا ہے۔ ہماری جو احتجاج ہے، ہمیں جس طریقے سے مارا جا رہا ہے، ہمارے علاقوں میں جس طریقے سے دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے حقوق جس طریقے سے پامال ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس ملک کے اکائیوں کی حیثیت سے، حقوق کی حیثیت سے، قوموں کی حیثیت سے اس سے جو انکار کی پالیسی بنائی گئی ہے یا اس پہ عمل پیرا ہے، ان چیزوں کے خلاف ہم آپ دوستوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، پہلی بات یہ ہے جو بھی امینڈمنٹ میں کی کسی کو ہم نہیں مانتے، آئین پاکستان سپرم ہوگا، پارلیمنٹ خود مختار ہوگی، فیڈریشن اور اس کی اکائیاں برابر ہوگی، ملک میں جمہور کی حکمرانی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو بھی پالیسیاں بنے گی وہ عوام کے منتخب پارلیمنٹ سے بنے گی۔ اس وقت عدلیہ مقننہ جو فرسٹ پلر ہے اسٹیٹ کا، عدلیہ سیکنڈ پلر، اور پھر اس کے ساتھ انتظامیہ، میڈیا، یہ تمام کے تمام ایک معنی میں افراد و اشخاص کے ذریعے پامال ہے۔ یہ ملک اس طریقے سے چلنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ملک کے آئین کے تحت چلایا جائے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے، مقننہ کی حیثیت، اس کا انتخاب، اس کو تسلیم کیا جائے، جمہور کی حکمرانی ہوگی یہاں جو آئین کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ملک قوموں کی برابری کا حقیقی فیڈریشن ہو، تمام اکائیاں مطمئن ہو۔ فیڈریشن میں جھگڑے سر اٹھاتے رہتے ہیں لیکن حل کا طریقہ جمہوریت ہے۔ اب یہاں نہ جمہوریت ہے اور فیڈریشن اور اس کی اکائیاں یا ان کی جو محرومیاں ہیں، جب اس پہ لوگ بات کرتے ہیں آپ اس کو غدار ٹھہراتے ہیں، غداروں کے لسٹ میں شامل کرتے ہیں اور ہمارے خلاف مقدمے بناتے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان اور اس کے استحکام کا راستہ نہیں ہے۔ صورتحال خطے کی کس طریقے سے ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہمارے جو دھرنا وہاں پہ موجود ہے ان کے جو مطالبات ہیں، تحریک تحفظ آئین یا پاکستان کے جو مطالبات ہیں، سیاسی جمہوری لوگوں کے جو مطالبات ہیں، یہ سارے کے سارے اس ملک کے لوگ ہیں۔ بیٹھ کے بات کر کے سب کو مطمئن کر کے اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ آج ہم اس لیے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری اسمبلی نے عید کے دنوں میں ایک ایکٹ پاس کیا ہے اور اس میں ہماری صوبے کی معدنیات کو بلا شرکت غیر اسلام آباد کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
بڑی خطرناک ایکٹ بنائی گئی ہے. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, SIFC کی بھی مذمت کرتے ہیں جو صوبائی خود مختاری کی پامالی کا ذریعہ ہے. اور جو ایکٹ انہوں نے بنایا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ نہیں ہے, خریدے گئے لوگ ہیں, اور ان کے ذریعے سے جو کام کیا جا رہا ہے ہم نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو تسلیم کرتے ہیں, اور نہ ہی دنیا کو ان چیزوں کو ماننا ہوگا. جو بھی لوگ آئیں گے ہم سٹیک ہولڈر ہیں, ہماری مرضی اور منشا کے بغیر کوئی بھی ہمارے صوبے یا اس کی معدنیات کے لیے آنے کی کوشش نہ کرے. خبر کہیں